बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टैंड पॉइंट विद डॉक्टर बलोच के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का मेरे मौजू दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के दो चेहरों को अयां करना है। इंडिया जो दुनिया में क्लेम करता है कि वो ऑलमोस्ट 1.5 अरब की पॉपुलेशन रखता है और उसका सारे के सारा गवर्नेंस सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी बेस है, इसलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ये उसका फेस है, पूरी दुनिया में वो लिए फिरता है। डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का नाम नहीं है सिर्फ, बल्कि डेमोक्रेसी एक कल्चर का नाम है। अगर आप डेमोक्रेसी के ओरिजिन की तरफ जाएं, उसके जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं उनकी तरफ जाएं तो आपको महसूस होगा डेमोक्रेसी प्रोविजन ऑफ फ्रीडम्स है अपने सब्जेक्ट को। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है। इसी तरीके से उनके राइट्स का प्रोटेक्शन है, उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ है। वो राइट्स, वो ह्यूमन राइट्स हैं, वो वुमेन राइट्स हैं, वो पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो सिविल राइट्स हैं। इन तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उस कल्चर में मिलना चाहिए। तो क्या हिंदुस्तान में ये सारी फ्रीडम अवेलेबल है उनके शहरियों को? क्या हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्लेम करती है अपने आप को, वहां राइट्स जो हैं वो सिविल राइट्स हैं, वो पॉलिटिकल हैं, वो रिलीजियस हैं, वो कल्चर राइट्स हैं, वो पॉलिटिकल राइट्स हैं, क्या उसके रहने वालों को मुयस्सर हैं? तो जब मैं स्टडी करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि वो मुयस्सर तो हैं, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वहां। वो एक ग्रुप, एथनिक ग्रुप जिसे वो हिंदू कहते हैं, उनको तो फ्रीडम और राइट्स दोनों किसी न किसी हद तक दिए जाते हैं, लेकिन दूसरे जो ग्रुप हैं वो एथनिक हैं या रिलीजियस हैं, यानी कि नॉन हिंदू हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो मुस्लिम हैं, वो सिख हैं, वो छोटी जात के या शेड्यूल जात की कास्ट के लोग हैं। इन सब को डिस्क्रिमिनेशन की जाती है एज फार एज राइट्स का प्रोविजन है या उन फ्रीडम की अवेलेबिलिटी है। तो ये क्यों है? उसकी बेसिक रीजन ये है कि हिंदुस्तान अपने आप को क्लेम करता रहा है कि मैं सेकुलर स्टेट हूं। एक्चुअली सेकुलर नहीं, ये प्योर आइडियोलॉजिकल स्टेट है। आइडियोलॉजिकल स्टेट में इसलिए कह रहा हूं कि इसकी सारी की सारी जो स्पिरिट ऑफ गवर्नेंस है वो हिंदवाता से ड्राइव होती है। हिंदवाता क्या है? ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो रिलीजियस ड्रिवन है। आप इसे एथनिक रिलीजियस नेशनलिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हिंदवाता क्लेम करती है कि हिंदुस्तान अपनी पुरानी हदूद में, पुरानी हदूद से मुराद है जितने उसके नाइबरिंग कंट्रीज दाएं बाएं हैं, उसके नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ साउथ में, वेस्ट में, ये सारी पुरानी भारत का जो अखंड भारत थी उसका हिस्सा रही हैं और उस वक्त ये सब के सब हिंदू हुआ करते थे। इसलिए हिंदवाता कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान हिंदू का है और हिंदुस्तान की जो असल बाउंड्री है वो ये नहीं है जो आजकल है, बल्कि वो है जिसमें तमाम नेबरिंग कंट्री जो नॉर्थ साउथ और वेस्ट में है वो सारी की सारी उसका हिस्सा है। और इसके सारे रहने वाले जो है एक्चुअल हिंदू थे, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट होकर या क्रिश्चियन बन गए या मुसलमान बन गए या सिख बन गए। इसलिए उनको दो काम करने, एक ये है कि इन तमाम ज्योग्राफिकल जो एंटिटीज हैं जो बाहर रह रही हैं इस वक्त इंडियन टेरिटरी से, इंडियन सॉवरेन कंट्रोल से,
وہ واپس انڈین فولڈ میں آ جائیں، اور جو اس کے رہنے والے ہیں وہ ود ان انڈیا، آج کے انڈیا میں ہیں یا نیبرنگ کنٹریز میں ہیں، وہ یا تو دوسرا کام یہ ہے وہ ہندو مت اختیار کر لیں، کنورٹ بیک ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اس نے اسٹیٹ نے اس ہند ماتا کو اور اس اکھنڈ بھارت کو نقشے کو اپنی پارلیمنٹ میں نمایاں طور پر لگایا ہوا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا اصل مقصد اس اکھنڈ بھارت کی ریوائول ہے، اس کا ری گین کرنا ہے، اور اس کی خاطر وہ کوئی پالیسی بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو آن دی فیس آف اٹ ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ فزیکلی فورسز پہ قبضہ علاقوں پہ قبضہ کر کے انہیں انیکس کر لیں، کیونکہ انٹرنیشنل لا اس کی اجازت نہیں دیتا. اور آج کل کے دور میں کسی ملک پہ قبضہ کر کے اس پہ قبضہ کر کے اپنے اندر انیکس کر لینا یہ ممکن نہیں رہا. اس وجہ سے وہ کیا کام کریں، دے آر فورسنگ دیم، وہ ود ان دی کنٹری نان ہندو ہیں یا آؤٹ آف دی کنٹری نیبرنگ اسٹیٹ میں ہیں، ان سب پہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پریشر ڈال کر، اکنامک پریشر ڈال کر، کوسو مین اختیار کر کے، ٹیررزم کے ذریعے سے وہ ان کو کمپیل کر رہے ہیں کہ وہ یا تو جو دائبہ اسٹیٹس ہیں وہ ہندوستان کی ویسل اسٹیٹ بن کر گزارا کریں، اور اس کے اندر رہنے والے جو اس بات کو نہیں مانتے ان کو پراکسی کے ذریعے سے ان کے امن کو، ان کے پیس کو، ان کی پراسپیرٹی کو، ڈیولپمنٹ کو، یہ سب کو ٹارگٹ کر کے ان کو مجبور کریں کہ ان کی کاسٹ جو ہے رزسٹ کرنے کی بہت ہیوی ہے. اور جو اس ملک کے اندر رہتے ہیں، جو کرسچن ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، ان پہ ڈفرینٹ لیگل قانون بنا کر کبھی بابری مسجد کے سانحہ کریٹ کر دیں، کبھی چرچ پرانے گرا دیں، کبھی گردواروں پہ قبضہ کر لیں، کبھی وقف بل لے کے آئیں تاکہ قانونی جواز پیدا کریں کہ وقف بل کے ذریعے سے ہم نے وہ پراپرٹی جو مسلمانوں کی پرانی اولڈ تھی اس کو ہم نے کنٹرول میں لے لیا کہ یہ بیسیکلی ہندو کی پراپرٹی ہوا کرتے ہیں، سو آن. آپ اس لاسٹ 25 دسمبر کو یہ 2025 میں جو کرسمس کی ایونٹس ہوئے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں کرسچنز کے اوپر ان کی تقریبات میں، وہ ہندوستان میں ہوئے ہیں، جہاں آر ایس ایس جو ہے وہ کھلے عام یہ کام کر رہی ہے. اور ملک سے باہر یہی ٹیررزم جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ راہ کروا رہی ہے. یعنی راہ کے پاس باؤنڈریز، جو جغرافیکل باؤنڈری سے باہر جو اسٹیٹس ہیں ان کے اندر ڈسٹیبلائزیشن کرانا، ٹیررزم کرانا ہے، اور ملک کے اندر آر ایس ایس یہ کام کر رہی ہے. یہ دونوں کا ایک بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ پلان ہے، منصوبہ بندی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دہشت گردی یا ٹیررزم کیا ہے. ٹیررزم اور دہشت گردی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن دنیا گنتی ہے، وہ یہ کہتی ہے یہ دہشت گردی ایک منصوبہ بندی سے تیار کی گئی ایکٹیویٹی ہے جس کو استعمال کر کے آپ سبجیکٹ جو ہیں ان کے اندر یہ خوف پیدا کر دیں کہ وہ آپ کی بات کو مانیں، ورنہ ان کو ہیوی کاسٹ اختیار کرنی ہوگی، برداشت کرنی ہوگی. اور وہ سبجیکٹ کیا ہوتے ہیں اس میں دہشت گردی میں؟ بیسیکلی دہشت گردی جو مین سبجیکٹ ہے وہ سویلین ہے، وہ نان کمپیٹ ہے، پیسفل رہنے والے لوگ ہیں، ان کی پراپرٹی ہے، ان کے مذہبی جو عبادت گاہ ہیں وہ ہیں، ان کا سکون ہے، ان کے سکول ہے، تاکہ وہ ہر جگہ خوف کے اندر جئیں. اور اس خوف سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں. تو دہشت گرد جو ہے اگر یہ ہے اور یہ دہشت گردی ہے تو پاکستان میں جو بی ایل اے کر رہا ہے، جو پاکستان میں فدرت الہندوستان اور مجید بریگیڈ لگے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں ٹی ٹی پی پچھلے کئی سالوں سے کر رہی ہے، جو پاکستان میں افغان طالبان ان بی ایل اے کو، مجید بریگیڈ کو، ٹی ٹی پی کو پیچھے بیکنگ سپورٹ دے رہے ہیں، تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری دہشت گردی ہے. اور اس دہشت گردی کے پیچھے کون ہے؟ جو ان کو فائنینشیل فنڈنگ بھی کر رہا ہے، جو ویپن بھی دے رہا ہے، جو ان کے پیچھے دماغ کے طور پر کام بھی کر رہا ہے، ٹارگٹ بھی چن چن کے دے رہا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، وہ ہندوستان ہے. تو بیسیکلی ہندوستان کیا ہوا؟ ہندوستان ایک اسٹیٹ، ٹیررزم اسٹیٹ اسپانسر اسٹیٹ ہوئی، جو کبھی نیپال، کبھی بنگلہ دیش، کبھی سری لنکا اور کبھی پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہیں.
تو آن دی فیس آف اٹ وہ دنیا کو کہتا ہے کہ میں تو بہت بڑی جمہوریت ہوں، لیکن ایکچولی اس کا جو کردار ہے وہ ہندواتا سے ڈریون ہے، موٹیویٹڈ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ٹیررسٹ اسپانسر اسٹیٹ کا ہے. وہ اپنے شہریوں کو، اپنے کشمیریوں کو، سکھوں کو، اب ملک کی باؤنڈری کے اندر بھی ان پہ ظلم کرتی ہے، فالس فلیگ آپریشن کرتی ہے، اور جھوٹے سچی کہانیاں بنا کر ان کو مروا دیتے. کبھی 2016 میں اڑی کے مقام پہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کر کے الزام پاکستان پہ لگا دیا. انہوں نے 2019 میں پلوامہ کا انسیڈنٹ کر کے ادھر اپنے بندے مروا کر الزام پاکستان پہ لگا دیا. انہوں نے 2025 میں 22 اپریل کو پہلگام میں 26 ٹورسٹ مروا کر سویلین الزام پاکستان پہ لگا دیا. الزام تو لگا دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر، لیکن آج تک ان تینوں بڑے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کی کوئی تحقیقاتی رپورٹ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے. حالانکہ پاکستان نے ہر دفعہ کہا کہ آؤ ہم ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کرتے ہیں تھرڈ پارٹی کی، اور جو مجرم ثابت ہوتا ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی سزا دے گی، لیکن وہاں وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، کیونکہ انڈیا کو پتا ہے کہ انویسٹیگیشن اگر میں نے کرا دی اپنی سرزمین میں تو میں مجرم ثابت ہو جاؤں گا، اس لیے وہ کسی تھرڈ پارٹی کو اندر نہیں آنے دے رہا. تو میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ کہ ہمارا جو آصف افتخار صاحب، ہمارے جو یونائیٹڈ نیشن میں ریپرزینٹیٹو ہیں، وہ کل پرسوں وہاں پر ایک سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں انڈیا پہ یہ ایلیگیشن لگا رہے تھے کہ یہ ٹیررزم اسپانسرنگ اسٹیٹ ہے جو BLA کو، مجید بریگیڈ کو، TTP کو، افغان طالبان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے. نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی اس سے تنگ ہیں، چائنا بھی تنگ ہے، نیپال بھی تنگ ہے، بنگلہ دیش بھی انگلیاں اٹھا رہا ہے، یہ ساری نیبرنگ اسٹیٹ کے خلاف کر رہا ہے. اور انڈیا کے اپنے اندر رہنے والی جو منارٹیز ہیں ان کے جو لیڈرز تھے جو انڈیا سے باہر بھاگ گئے، اس نے ان کو بھی چن چن کے اسیسینیٹ کروایا، کینیڈا میں، امریکہ میں، پاکستان میں، اپنے راہ اور اس کے ایجنٹوں کے ذریعے سے. تو اس سے بڑی ٹیررزم کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اب وقت ہے کہ ہماری جو آواز ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، جو ہم بار بار ڈوزر دے رہے ہیں اس کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی اور اسپانسرشپ کے، اس کو میچورٹی کے ساتھ، سیریسنس کے ساتھ دیکھا جائے، اور انڈیا کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہندواتا کی بجائے ایک ریئل ڈیموکریٹک فیس کے ساتھ خود بھی جیے اور ہمسایوں کو اور اپنی عوام کو بھی جینے دے. تھینک یو.